अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है खैरियत से होंगे। नए विलाग के साथ हाज़िर हूँ। आज बात करेंगे रेगी मॉडल टाउन। रेगी मॉडल टाउन के जो 3 जोन्स हैं जिनका तनाज़ा चल रहा है, वो तनाज़ा है क्या, और उसके अंदर अब जो पेशरफ्त हो रही है वो क्या है। क्या कोई खुशखबरी आने वाली है या उस पर जो तनाज़ा है वो जारी रहेगा। इस हवाले से तमाम तफसीलात आपको बताऊंगा। कमिश्नर पेशावर रियाज महसूद साहब जो हैं बड़े एक्टिव हुए हैं, बड़े फ़ाल किरदार अदा कर रहे हैं, और जहाँ पे वो जाते हैं वहाँ के मसाइल वो फिर हल करके निकलते हैं। अक्सर वो कहते हैं कि जहाँ इश्यूज़ होते हैं वहाँ उन्हें भेज दिया जाता है। तो यकीनन ये पिछले तकरीबन 32 सालों का पुराना एक इशू है, बल्कि 35 साल शायद गुज़र गए हैं, और ये मसला जो है वो हल नहीं हो रहा। पहले तो मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूँ कि इशू क्या है। इशू ये है कि रेगी मॉडल टाउन जो था एक मंसूबा है जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के इदारे पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने शुरू किया। अब उसमें हुआ यूँ कि जब ये 1994 और 1993 में ये शुरू हुआ, फिर लोगों को अलाटमेंट लेटर्स मिलना शुरू हो गए 96 में। तो आप ये देख लें कि 96 में आके लोगों के पास प्रोविज़नल लेटर आ गए। उसके बाद कहा गया कि आप किस्तें जमा कराएं, और फिर उस पे जो था लोगों को कहा गया कि जी इस पे आप घर बनाएंगे। इसमें ज़्यादा जो था वो कोशिश ये की गई कि जो सरकारी मुलाजमीन हैं, यानी जो मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं, उनकी एसोसिएशंस को कहा गया कि आप यहाँ पे अपने लिए प्लाट ले लें। तो फिर उन्होंने अपने आगे जो एम्प्लॉइज़ थे उनको कहा, एसोसिएशंस ने। फिर इस तरह मतलब ये है कि प्रोफेसर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, सहाफ़ी हैं, मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स के अफसर हैं, पुलिस के अफसर हैं, सबको फिर उसके अंदर एडजस्ट किया गया। कोई 26,000 के करीब प्लाट थे और 5 जोन्स में इसको तकसीम कर दिया गया। यूँ आप समझ लें कि 2 जोन जो हैं वो नासिर बाग रोड पे हैं। यानी जब आप नासिर बाग रोड पे जाते हैं पेशावर की तरफ, तो ये जो 3 और 4 जो जोन है ये इस जानिब है। अच्छा, इस पर कोई इशू नहीं हुआ, लेकिन जो 2 जोन्स हैं 1 और 2, जो कि खैबर डिस्ट्रिक्ट को टच करते हैं, इनमें इशू आया हुआ है। फिर उससे आगे जाके ज़ोन 5 आता है, यानी इन दोनों जो 4 सेक्टर्स जब ख़त्म होते हैं ज़ोन 5 आता है। 5 में भी इशू आया हुआ है। 1 में किसी हद तक तो इशू रिज़ॉल्व हुआ, लेकिन थोड़ा बहुत तो रह गया है, बाकी जगहों पे वो क्लियर हो गया है। 2 में आबादियाँ हैं, वहाँ पे इशू है, और 5 में मुकम्मल आबादियाँ हैं, यानी लोगों ने काफ़ी घर बनाए हुए हैं। अब ये मामला पिछले कितने साल से आप देख लें, 96, फिर 2006 आ जाता है, 10 साल गुजरते हैं, फिर 2016 आ जाता है, फिर 2026, तो 30-35 साल का ये मामला है। कई हुकूमतों ने लेटर लिखे, पीडीए ने कई दफ़ा कोशिश की, लेकिन मामला ये है कि जब एक चीज़ ख़राब हो जाए तो वो फिर ठीक नहीं होती। हुआ यूँ कि यहाँ पे चूँकि ये रेगी वाल की ज़मीन, रेगी के लोग जो थे वो कहते थे कि ये हमारी ज़मीन है, और जब पीडीए ले रहा था तो रेगी के जो लोग थे उनके पास ये डॉक्यूमेंट्स थे, यानी उनके पास मलकियत के डॉक्यूमेंट्स थे। फिर इसमें मामला ये आया कि क्योंकि खेल कबाइल जो थे उन्होंने कहा कि जनाब ये तो हमारी ज़मीन है। अब वो ज़मीन कैसे थी कि जब जो सेटल एरिया होता था उसके अंदर तो सबके पास अपने डॉक्यूमेंट्स होते थे कि जी ये मेरी ज़मीन है, ये इसका पूरा एक सिलसिला उसके पास होता था, तहसीलदार के पास, पटवारी के पास पूरा एक मौजूद होता था, नक्शे वगैरह सारा कुछ। लेकिन जो हमारे डिस्ट्रिक्ट खैबर था, उसका मामला ये था कि उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स तो नहीं थे, लेकिन उन्होंने उनका ये था कि ये हमारा, चूँकि खैबर डिस्ट्रिक्ट है ये, लिहाजा ये हमारी ज़मीनें हैं, और वो ज़बानी उनका ये मामला चलता था। एक ज़माने में ये जो हदबंदी का मामला है, अब मामला क्या है? मामला ये है कि कुकी खेल और वहाँ के जो मशरान हैं वो समझते हैं कि ये जो ज़ोन आपका 1 और 2 है और 5, ये खैबर डिस्ट्रिक्ट की हदबंदी में आता है, यानी खैबर डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा है। जबकि
پی ڈی اے کا یہ کہنا ہے کہ جی یہ پشاور کا حصہ ہے اور اس کی ہم پیمنٹ کر چکے ہیں ریگی وال کو، جو ریگی کے لوگ تھے۔ یہاں پہ اس وقت کے افسروں نے اس کو سیریس نہیں لیا، جو پی ڈی اے کے افسر تھے یا ڈسٹرکٹ پشاور کے لوگ افسر تھے یا کمشنر تھا اس وقت، انہوں نے اس چیز کو سیریس نہیں لیا۔ اس وقت کافی کم گھر تھے یہاں پہ اور بات چیت ہو سکتی تھی، بلکہ اس کے لیے کچھ فنڈز بھی پی ڈی اے نے اس زمانے میں کوئی 1 کروڑ روپیہ رکھا تھا کہ جی اگر کسی کا گھر ہے یہاں پہ اس کو ہٹانا ہے تو اس کو ہم پیمنٹس کر دیں گے۔ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ انلیگل جو ایک، چونکہ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس یہ ہمارا ڈسٹرکٹ میں آتا ہے، اب ملکیت کا معاملہ نہیں ہے، معاملہ یہ ہے کہ یہ علاقہ خیبر میں آتا ہے یا پشاور میں آتا ہے۔ اگر یہ چیز حل کر لی جائے نا تو یہ ایشو ختم ہو جائے گا، پھر ڈکلیئر ہو جائے گا کہ یہ جگہ کیا خیبر ڈسٹرکٹ کے لوگوں کی ہے یا پشاور ڈسٹرکٹ کے لوگوں کی ہے۔ یہ ایک ایشو ہے اس کے اندر۔ اب یہ کیسے حل ہوگا، اس پر یہ جو ڈیلیبریشنز ہو رہی ہیں، کمشنر پشاور ریاض محسود صاحب جو آنا جانا، وہ کئی انہوں نے وہاں وزٹ کیے، نقشے دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایریا ایکچولی آتا کس کے انڈر ہے، پشاور میں یا خیبر ڈسٹرکٹ کے۔ اگر آپ حیات آباد کی طرف سے لائن کھینچیں تو لگتا تو یہ ہے کہ یہ پشاور کا ایریا ہے، پھر آگے جب آپ جاتے ہیں تو پھر بھی آپ کو نظر آتا ہے کہ یار یہ ایریا تھوڑا سا چونکہ یہ ایک گولائی میں چل رہا ہے، تو اس کے لیے اب پرانے نقشے اور پرانی حد بندی، یعنی اس وقت جو پلر لگائے گئے تھے وہ ڈھونڈنے کہ بھئی کس جگہ پہ یہ حد بندی ہوتی ہے۔ یہ حد بندی جس کو ہم مطلب میں آپ کو تھوڑا سا اس کی ڈیٹیل بتاتا ہوں کہ یہ حد بندی کی کس نے تھی اور یہ کیسے ہوئی، تو یہ بھی آپ کو مطلب ظاہر ہے کہ اس کو آپ کو جاننا چاہیے کہ یہ کیا چیز ہے، حد بندی ہوئی کیسے، یہ لائن کھینچی کیسے گئی۔ تو بتایا جاتا ہے کہ یہ انگریز کے دور میں بھی یہ تنازع چلا آ رہا تھا، اور لوگ اس وقت بھی یہ بات ہوئی کہ جناب یہ کیا یہ ڈسٹرکٹ پشاور ہے یا یہ خیبر ایجنسی ہے۔ انگریز کے زمانے میں سب سے پہلے جو تھا میفی گرفت لائن، یہ کھینچی گئی، بالکل یہ ایک بڑی تاریخی ایک لائن تھی، اور اس کا مطلب کیا تھا کہ یہ انتظامی طور پہ پشاور اور خیبر ڈسٹرکٹ کو الگ کرنا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کی حد بندی برطانوی دور میں ہوئی، یعنی پشاور ڈسٹرکٹ اور قبائلی جو سابق ایجنسی تھی اس کے درمیان جو تنازعات تھے ان کو حل کرنے کے لیے انہوں نے ایک لائن بنائی، یعنی انہوں نے ایک لائن کھینچ دی کہ بھئی یہ ڈسٹرکٹ پشاور ہے اور یہ ڈسٹرکٹ یعنی اس وقت کا خیبر ایجنسی ہے۔ اب اس کو کیوں میفی گرفت کہتے ہیں تو یہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ یہ 2 برطانوی افسر تھے، ٹھیک ہے جناب، ایک سر ہیرلڈ میفی تھے، دوسرے جو تھے گرفت تھے۔ ان دونوں کی ڈیوٹی لگی 1910 سے لے کے 1912 کے درمیان۔ ان دونوں افسروں نے جو قبائلی تنازعات تھے ان کو حل کرنے کے لیے پشاور اور اس کی حد بندی کر دی۔ اب جو اصل معاملہ ہے کہ اس حد بندی کو ڈھونڈنے کا معاملہ ہے، کیونکہ اگر انہوں نے یہ ایریا اگر خیبر کے پاس ہے تو پھر تو ان کی زمین ہوگی، اگر یہ پشاور کے پاس ہے تو پھر پشاور کی زمین ہوگی، اور اگر پشاور کی زمین ہے تو پیمنٹ آلریڈی ہو چکی ہے۔ اب یہ اس وقت چونکہ جو پشاور تھا وہ برطانوی مطلب انتظام کے تحت آتا تھا، اور خیبر ایجنسی جو تھی وہ خود مختاری تھی اس کی، اس طرح مطلب یہ تھا کہ وہ الگ سے ان کے چونکہ دعوے دار تھے وہاں پہ زمینوں کے، تو وہ تنازعات چونکہ چل رہے آ رہے تھے۔ اب جب یہ ریگی کا یہ منصوبہ بنایا گیا اس وقت ضرورت اس امر کی تھی کہ آپ میفی گرفت لائن کو دیکھتے اور آپ اس وقت کے ٹرائبل جو ایلڈرز تھے ان کو بلاتے اور جو ڈاکومنٹس ہیں جو چیزیں ہیں ان کے سامنے رکھتے، تو یہ ہو سکتا تھا یہ مسئلہ حل۔ لیکن میں نے کہا نا کہ اس وقت اس کو سیریس نہیں لیا گیا، بس اس وقت لوگوں کو کہا گیا کہ جی ہم نے جگہ لے لی ہے اور بس یہاں پہ ہم یہ بنائیں گے، اور یہ پھر پاکستان جب بن جاتا ہے تو تب بھی یہ مطلب یہ لائن چونکہ یہاں پہ
زیادہ جب ہم نے دیکھا تو یہاں پہ ناصر باغ کیمپ بن گیا، مہاجرین تھے، دونوں طرف مہاجرین تھے، اس کے بعد یہ تنازعات جو ہیں نا وہ اسی طرح چلتے رہے۔ اب کچھ کیسز لوگوں نے بھی کر دیے کہ جی یہ ہمارا ایریا ہے، کوئی کہہ رہا ہے جناب اس کا ایریا ہے۔ اب جو ٹیم حکومت نے بنائی ہے کہ جناب کمشنر پشاور ڈویژن جو ہیں وہ اس کے سربراہ ہیں، ڈپٹی کمشنر پشاور، ڈپٹی کمشنر خیبر جو ہیں اس میں شامل ہیں، ساتھ میں ریونیو کا سٹاف ہے، پی ڈی اے کا سٹاف ہے، ڈی جی پی ڈی اے وغیرہ اس کے اندر ہیں۔ اب ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ ایک تو ریکارڈ چیک کیا جا رہا ہے، پھر وہ جو نشانات ہیں اس زمانے میں جب لائن کھینچی گئی تھی اس نشانات کو بھی ڈھونڈا جا رہا ہے۔ اگر وہ مل جاتے ہیں تو بہت سارے ایشوز کلیئر ہو جائیں گے، ساتھ میں جو پرانا ریکارڈ ہے وہ نکالا جا رہا ہے۔ اب نقشوں میں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ لائن جا رہی ہے، لیکن زمین پر جب آپ جاتے ہیں تو وہاں پہ تنازع آ جاتا ہے کہ جی یہ لائن یہاں نہیں، یہ لائن اس جگہ پہ ہے۔ جب وہ لائن آگے پیچھے ہوتی ہے تو زمینوں کا تنازع پیدا ہوتا ہے۔ اب اس میں جو ایک پیش رفت ہوئی ہے وہ پیش رفت یہ ہے کہ ایک تو حکومت نے کمیٹی بنا دی، دوسرا یہ ہوا کہ کمیٹی نے جا کے وزٹس کر لیے، کمیٹی نے سارا ریکارڈ نکلوا لیا۔ اب اس لائن کی مارکیشن کا جو کام ہے یہ پینڈنگ ہے۔ اس میں اب کمیٹی نے یہ بھی کیا کہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، جو خیبر کے ڈسٹرکٹ کے لوگ ہیں جن کا کلیم ہے کہ یہ ایریا ہمارا ہے، انہیں کہا کہ بھئی آپ اپنا ایک نمائندہ جرگہ بنا لیں، یعنی جس کے پاس با اختیار بھی ہو اور جو پھر فیصلہ کر بھی سکے اور اس کو پھر امپلیمنٹ بھی کروا سکے۔ اس حوالے سے یہ بڑا ایک زبردست قدم تھا جو کہ کمشنر صاحب نے لیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہم فیصلے کرتے رہیں گے تو ہمارے پاس کوئی تو لوگ ہونے چاہیے نا دوسری جانب سے بھی۔ تو فیصلہ یہ ہوا کہ جو کوکی خیل قبائل ہے اور وہاں پہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ مالکان ہیں، ان کو کہا گیا کہ جی آپ آپس میں بیٹھ جائیں اور ہمیں چند لوگ دے دیں جو جرگے میں ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں، اور یہ سارا جو ڈاکومنٹس ہوں گے، جو چیزیں ہوں گی، مطلب آج کل تو دیکھیں نا بہت ساری ٹیکنالوجی آ گئی ہوئی ہے، آپ اس سے بھی مدد لے سکتے ہیں، بہت ساری طریقے آگے ہوئے ہیں۔ اگر آپ نے مسئلہ حل کرنا ہے تو میرا خیال میں کہ اس کے بہت سے طریقے ہیں۔ اب یہ جو جرگہ بن گیا ہے اب وہ جو ہے وہ حکومت کے ساتھ رابطے میں ہے۔ اب اس میں اگلی پیش رفت یہ ہے کہ یہ بھی کنسیڈر کیا جا رہا ہے کہ جی ٹھیک ہے، اگر تو یہ پشاور کے اس میں آتا ہے اور جس کی پیمنٹس بھی ہو چکی ہیں، لیکن یہاں پہ دیکھا جائے گا کہ اس وقت کون کون سے لوگ یہاں پہ موجود تھے، یعنی جن کے گھر یہ تو آپ کو مل جاتا ہے، آپ نکالیں ڈیٹا کہ جی آج سے 5 سال پہلے یہاں کتنی آبادی تھی، اب کتنے گھر بن گئے ہیں۔ تو ایک کٹ آؤٹ ڈیٹ تک اگر مثال کے طور پر کسی کے کوئی کنسٹرکشن ہوئی بھی ہے تو اس ساتھ بھی بات ہوگی کہ کس طرح اس سے یہ جگہ خالی کروائی جائے۔ اب یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ ابھی بات کرنا قبل از وقت ہے، لیکن بہت سارے آپشنز جو ہیں وہ پی ڈی اے نے اور اس کمیٹی نے بنا لیے ہیں۔ ان آپشنز کے ساتھ پہلی جو چیز ہے وہ ظاہر ہے کہ جب یہ آپس میں بیٹھ جائیں گے اور کسی چیز پر اگر یہ جرگہ آپس میں یہ لوگ طے کر لیتے ہیں کہ جی یہ آپشن ٹھیک ہے، میں آپشنز کا ذکر اس لیے نہیں کر رہا کہ بعد میں یہ آپشنز جو ہیں پھر بعض اوقات متنازع ہو جاتے ہیں، بعض اوقات ڈسکشن اس پہ نہیں ہوتی، بعض اوقات پہلے بات کرنا مناسب نہیں ہے۔ 2-3 آپشنز اس میں رکھے گئے ہیں، اگر تو یہ لوگ اس آپشنز پہ مان جاتے ہیں، اس آپشن کو لے کے پھر یہ فائنل ایک ڈرافٹ بن جائے گا، یقیناً پھر اس کو حکومت کے پاس لے جایا جائے گا۔ حکومت اس کو دیکھے لے گی، اگر حکومت سمجھتی ہے کہ یہ قانونی آئینی طور پر معاملہ ٹھیک ہے تو اس آپشن کے ذریعے اس کو جیسے آپ کہتے ہیں کہ کوئی اس کا تصفیہ ہو سکتا ہے۔ لیکن اب یہ بھی ضروری ہے کہ یہ جو نمائندہ جرگہ ہے اس کے اندر جو مشران ہیں ان کو فل سپورٹ ہو باقی لوگوں کی بھی،
کچھ ایسی بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات جرگہ تو بات کر رہا ہوتا ہے، پیچھے لوگ جو ہیں وہ پھر پروپیگنڈے شروع کر دیتے ہیں، پیچھے لوگ جو ہے نا وہ باتیں شروع کر دیتے ہیں۔ اب جو اصل ایشو ہے وہ یہ ہے کہ جناب جن لوگوں کو حکومت نے اگر غلط الاٹمنٹ کی ہے تو وہ بھی سامنے آ جائے گا، اگر ٹھیک کی ہے تو وہ بھی سامنے آ جائے گا، لیکن جن کو الاٹمنٹ ہوئی ہے 1996 میں اور 1992 سے یہ معاملہ شروع ہے، تو آخر ان کا کیا قصور ہے؟ 18,000 کے قریب لوگ ہیں جو کہ اپنے پلاٹ کا انتظار کر رہے ہیں، اکثر اس میں سے جو ہے وہ فوت ہو چکے ہیں، ان کے بچے جو ہیں وہ انتظار میں ہیں کہ کب ہمیں اس کا پوزیشن ملے گا، کب ہمیں اس کا قبضہ ملے گا، ہم گھر بنا سکیں گے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بڑی زیادتی ہے ان لوگوں کے ساتھ جن کے لیے یہ جگہ مختص ہوئی اور پھر ان سے پیسے بھی لے لیے گئے۔ دیکھیں نا، آج سے 30-35 سال پہلے اگر آپ نے ان سے 1,80,000 1,90,000 کسی سے 3.5 لاکھ لیا کنال کا، کسی سے 5 مرلے کے پیسے لیے، تو یہ زیادتی نہیں ہے کیا؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ عدالتیں اس پر ایکشن لیں اور یا تو پلاٹ لے کے دیں یا اس حساب سے جو آج پلاٹ کی قیمت بنتی ہے وہ ان کو دی جائے کہ چلیں جی آپ نے پلاٹ لیا تھا اس زمانے میں، آج اس کی یہ قیمت ہے، آپ لے لیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ غلط اس کی الاٹمنٹ ہوئی ہے، تو اگر ٹھیک ہوئی ہے تو ان کو خالی کر کے دیں۔ اور پھر میں تو اس حد تک بھی کہوں گا کہ دیکھیں، اگر کسی کی وہاں کنسٹرکشن ہے تو اس نے تو کنسٹرکشن اس زمانے میں کی ہوگی کہ آج سے 20-25 سال پہلے، آپ اس کی اسسمنٹ کریں، اس کو بھی آپ کچھ پیسے دیں تاکہ وہ اپنی اس نے جو کچھ بنایا تھا اس کی کمپنسیشن اس کو ہو سکے اور وہ کسی اور جگہ جا کے اپنا گھر بنا سکے۔ اور جیسے ڈی ایچ اے یا نیو پشاور ویلی میں زمین لے کر مطلب 4 کنال کی جگہ پہ 1 کنال کا ایک یعنی وہاں پہ جب جو لیے جا رہے ہیں لوگوں سے زمین لی جا رہی ہے تو وہ زور زبردستی نہیں لی جا رہی، 4 کنال لی جاتی ہے، 1 کنال کا ڈبل پلاٹ دے دیا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی اگر یہ پلان کیا جاتا تو میرے خیال میں کہ یہ ایشو نہ آتا، کیونکہ پلان پلاٹ کی قیمت جو ان پلان 4 کنال سے بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ یہ چیز نہیں دیکھی گئی، لیکن بہرحال اس میں عدالتی فیصلے بھی موجود ہیں، اس میں قبائل اور حکومت کے اپنا جو موقف ہے وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اب جو میفی گرفت لائن ہے اس حوالے سے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا حد بندی تھی جہاں پہ یہ لائن گزری ہے۔ آدھے مسئلہ جو ہے وہ اس سے حل ہو جائے گا، لیکن اب یہ ہے کہ یہ مل جائے کہ کہاں پہ یہ لائن ہے، اس کے لیے جو اس زمانے میں تو ظاہر ہے یہاں پہ کوئی کنسٹرکشن نہیں تھی تو میدان تھا، اب لائن تو گزر رہی ہے، اب لائن کہاں تھی یہ سارا معاملہ حل کرنا ہے۔ تو جو 18,000 لوگ ہیں وہ اس انتظار میں ہیں کہ کب ان کے پلاٹ خالی ہوں گے، وہ گھر بنائیں گے اور عزت و احترام سے اپنا جو ان کا جینے کا حق ہے وہ ملے گا ان کو۔ بہرحال کمشنر پشاور ریاض محسود صاحب سے بڑی توقعات وابستہ ہیں لوگوں کی، اور لوگ سمجھ رہے ہیں کہ وہ اس مسئلے کو حل کریں گے، لیکن ماضی میں جو ایک تلخ تجربہ یہ ہوا ہے کہ کبھی کمشنر بدل جاتا ہے، کبھی ڈی جی بدل جاتا ہے، کبھی ڈپٹی کمشنر بدل جاتا ہے، تو وہ جو کمیٹی ہوتی ہے وہ چلتے چلتے رک جاتی ہے۔ اور ہمیں امید ہے کہ سہیل آفریدی جو ہیں اس معاملے کو سیریس لیں گے، اور یہ ان کا علاقہ بھی ہے، ظاہر ہے خیبر سے وہ آئے ہیں، تو یہ مسئلہ اگر ان کے دور میں حل نہیں ہوتا تو میرا خیال ہے کہ پھر آئندہ آنے والے کئی سالوں میں یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اس دفعہ جو کمٹمنٹ ہے، جو سنجیدگی ہے وہ ہمیں نظر آ رہی ہے۔ بہرحال دعا کریں کہ یہ معاملہ جلد پایہ تکمیل تک پہنچ جائے۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے اہل خانہ کا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔